السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ایک کلام پیش خدمت شعبان المعظم کا یہ پیارا اور آقا کا مہینہ آپ سب کو مبارک۔ اور آج ہم اسی مہینے کے تعلق سے سنیں گے کہ یہ مہینہ ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ مہینے میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم پڑھتے روح جسم سے نکلے، نعت نبی کی پڑھتے پڑھتے روح جسم سے نکلے، جنت کے پھولوں کی خوشبو، جنت کے پھولوں کی خوشبو آئے میرے کفن سے، جنت کے پھولوں کی خوشبو آئے میرے کفن سے۔ ہو میری تربت پہ لکھا، ہو میری تربت پہ لکھا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔ خاک در اقدس کی اٹھا کر خوش قسمت ہو جائے، خاک در اقدس کی اٹھا کر خوش قسمت ہو جائے، گنبد خضرا کے جلووں سے دل کی پیاس بجھائے، گنبد خضرا کے جلووں سے دل کی پیاس بجھائے، ہو جائے ہم سب کا بھلا، ہو جائے ہم سب کا بھلا، یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ بخشش بھی مہران ہو جائے گی یہ ہم کو یقین ہے، بخشش بھی مہران ہو جائے گی یہ ہم کو یقین ہے، دیوانے ہیں پنج تن کے، دیوانے ہیں پنج تن کے، ہم کو کوئی خوف نہیں ہے، دیوانے ہیں پنج تن کے، ہم کو کوئی خوف نہیں ہے۔ ہوگا لبوں پر روز جزا، ہوگا لبوں پر روز جزا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔ آ مہینہ ની અંદર આજનો જે ચાંદ છે પાંચમો ચાંદ અને હજરત ઇમામ હુસૈન ને કરબલા શહીદ આઝમ એમની વિલાદતનો દિવસ 3 ચાંદથી લઈને 5 ચાંદ સુધી દુનિયાની અંદર મૌલા હુસૈન ઇમામ હુસૈન કરબલાનો વિલાદતનો યાની એમને પેદાઈશનો દિવસ મનાવવામાં આવે છે। તો આપણાથી પણ જેટલું બને એટલું મૌલા હુસૈન ના સદકામાં દુઆ માંગ્યા જુમાનો મુબારક દિવસ છે
અને મોલા હુસૈનની વિલાદતની ખુશી આ અહેલે બેત છે, પંજતન પાકમાંથી એક ચશ્મો ચિરાગ છે અને આમના વસીલાથી જે પણ દુઆ માંગવામાં આવે અલ્લાહ તબારક વ તઆલા એ દુઆ કબૂલ ફરમાવે છે. તો આજે આપણા ઘરે કોઈ ઓલાદનો જન્મ હોય તો આપણે ખુશી મનાવીએ છીએ. તો મોલા હુસૈનની વિલાદતની ખુશીમાં જરૂર પોતાના ઘરે ફાતિહા ખાની કરે. જે પણ ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી મોલા હુસૈનની બારગાહમાં એમની વિલાदतની खुशीની नियति इंशाअल्लाह, क्योंकि जो अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा ना समझो बल्कि वो जिंदा है, मगर तुम्हें उसका इल्म नहीं. यानी जे अल्लाहની રાહમાં શહીદ થાય છે એ કદી મરતા નથી બલ્કે હંમેશા જિંદા રહે છે. આ કુરાન કહે છે. તો આપણે એટલા માટે કે ભાઈ એ તો શોહદા છે, દુનિયાથી પડદો કરી ગયા, વિશાલ થઈ ગયો, પણ એમની ખુશી કેમ મનાવીએ છીએ? એમની ખુશી મનાવવાનું કારણ એક જ છે કે અમે એમનાથી મોહબ્બત કરીએ છીએ અને એ જન્નતી જવાનોના સરદાર છે. એમની રજા વગર કોઈ જન્નતના અંદર પગ પણ નહીં રાખી શકે. અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ કરબલાની શહાદતના સદકામાં એમને જન્નતી જવાનોના સરદાર બનાવ્યા છે. અને આ એક એવો ચશ્મો ચિરાગ છે મોલા હુસૈન કે જેમની વિલાદતની ખુશી મનાવશો તો ઇન્શાઅલ્લાહ દુનિયા પણ સવરી જશે ને આખિરત પણ સવરી જશે. આજે આપણે સાંભળીશું શાબાનના બારામાં. હઝરત સૈયદના શેખ અબુ બકર શિબલી रहमतुल्लाह ताला अलैह एक रोज बगदाद मोहल्ला यानी बगदाद शरीफ के ज़ैयद आलिम हज़रत सैयदना अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास तशरीफ ले गए. तशरीफ लाए, उन्होंने फौरन खड़े होकर उनको गले लगा लिया और पेशानी चूमकर बड़ी ताजीम के साथ, अदब के साथ अपने पास बिठाया. हाजिरीन ने अर्ज किया, जो लोग बैठे थे उन्होंने पूछा, या सैयदी, आप और अहले बगदाद आज तक इन्हें दीवाना कहते रहे हैं, मगर आज इनकी इस कदर ताजीम क्यों, इनका इस कदर अदब क्यों? जवाब दिया, मैंने यूं ही ऐसा नहीं किया. अल्हम्दुलिल्लाह, आज रात मैंने ख्वाब में ये ईमान अफरोज मंजर देखा कि हजरत सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर इनको सीने से लगा लिया और पेशानी को बोसा देकर चूमकर अपने पहलू में बिठा लिया. मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिबली पर इस कदर शफकत की वजह, प्यार और मोहब्बत की वजह अल्लाह पाक के महबूब दाना गुयूब मुनज़्ज़म अनिल गुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर देते हुए फरमाया कि ये हर नमाज के बाद ये आयत पढ़ता है और इसके बाद मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है. वो आयत कौन सी है वो भी सुन ले और दुरूद पाक भी पढ़ेंगे. वो आयत सुन ले और ऐसा तो मेरे साथ पढ़ ले. चले पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम. सल्लल्लाहु अलैहि हदीस. तो दुरूद पाक पढ़ने की ये फजीलत है कि जिसको आका सीने से लगा ले, गले से लगा ले, उसे उसकी पेशानी को चूम ले, भला वो जिस्म जहन्नम की आग में कैसे जल सकता है, बल्कि उसे तो हुजूर की शफाअत नसीब होगी और वो जिस्म जन्नत में जाएगा. मेरे प्यारो, सुभान अल्लाह, माहे शाबानुल मुअज्जम की अजमतों पर कुर्बान, इसकी फजीलत के लिए इतना ही काफी है कि हमारे मीठे मीठे आका मक्की मदनी सुल्तान मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मेरा महीना फरमाया. क्या फरमाया आका ने? मेरा महीना फरमाया. सैयदना गौसे आजम महबूब सुबहानी किंदिले नूरानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी हम्बली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लफ्ज साबान, शाबान के 5 रूफ शीन, ऐन, बा, अलिफ और नून के मुतालिक नकल फरमा दे. बड़े पीर फरमाते सुने, शीन से मुराद शरफ यानी बुजुर्गी,
سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی، الف سے مراد الفت، الفت کا مطلب ہوتا ہے محبت، اور نون سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کیا کیا فرمایا؟ بزرگی، بلندی، احسان و بھلائی، الفت و محبت اور نور، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہے اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینے میں زیادہ سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زبان پر درود پاک جاری مساری رکھیں۔ یہ مہینہ آقا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رمضان سے ملانے والا مہینہ ہے، اسی لیے تو ہم بارہا دعا کرتے، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اللہ تو رجب کے صدقے میں شعبان سے اور شعبان کے صدقے میں رمضان سے ملا دے اور خوب اس کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ میرے پیارو، یہ مہینہ حضور پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم یہ بھی سنیں گے، اللہ نے چاہا زندگی باقی رہی تو آنے والی جمعہ کو، کہ اس مہینے میں کون بخشا جاتا ہے، اللہ کس کی مغفرت فرماتا اور کس کو معاف نہیں کرتا، یہ بھی سنیں گے۔ مگر آگے بڑھے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماہ شعبان کا چاند نظر آتے، توجہ سے سننا، دھیان سے سننا، ماہ شعبان کا یعنی شعبان المعظم کے مہینے کا چاند نظر آتے، صحابہ اکرام علیہم رضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے۔ یعنی صحابہ کا یہ عالم تھا کہ جب بھی شب برات یہ شعبان کا چاند نظر آتا، وہ چاند دیکھتے تو قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتے تھے، قرآن پڑھنے لگ جاتے تھے، اس کے بعد اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے، یا اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے۔ وہ رمضان کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ رمضان آئے گا، زیادہ نیکیاں ملے گی، زیادہ ثواب ملے گا تو رمضان میں زکوٰۃ دے، رمضان میں زکوٰۃ دے، اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، مگر صحابہ کا یہ عمل تھا کہ اپنے اموال، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا و مساکین مسلمان، یعنی جو ہم میں سے غریب مسلمان ہے، فقیر مسلمان ہے، رمضان سے پہلے صحابہ ان تک زکوٰۃ پہنچا دیتے تھے اپنے مال کی، تاکہ ماہ رمضان کے روزوں کے لیے وہ غریب بھی تیاری کر سکے۔ ماہ رمضان آنے سے پہلے وہ 30 دن کی سحری اور افطاری کا سامان جمع کر سکے، اور ان غریبوں، ان فقیروں، مسکینوں کا بھی مہینہ رمضان کے روزے رکھ کر گزرے۔ یہ صحابہ کا عمل تھا، یہ صحابہ کا عمل تھا، اور ہمارا عمل یہ ہے کہ افسوس کہ لوگ رمضان میں بھی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اللہ نے خوب مال دیا ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے دیے ہوتے، زمین جاگیر کھیتی باڑی سب کچھ اللہ نے ہر طرح سے نوازا ہوتا ہے، مگر افسوس کہ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم مال دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ کہ روزی دینے والا کون؟ میرا پروردگار۔ بیج بونے والا وسیلہ انسان کا ہوتا ہے، ہم بیج بوتے اس زمین کے اندر کھیت میں، مگر خدا کے حکم کے بغیر اس سے ایک پودا، ایک پتا بھی نہیں نکل سکتا، ایک ساکھ، ایک ڈالی بھی نہیں نکل سکتی ہے۔ خدا کے حکم سے زمین کے اندر سے اس کھیت میں سے ڈالی نکلتی ہے، پھر اس پر پھول آتے ہیں، پھر اس پر اناج اگتا ہے۔ میرے پیارو، اللہ نے جو مال دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ تمہارا مال چوری سے، آگ سے، نقصان ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارو، یہ صحابہ کا عمل تھا، ہمیں تو صحابہ کے عمل پر عمل کرنا ہے، ہمیں تو صحابہ کی زندگی کے پیچھے ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ اللہ والے تھے، میرے آقا نے ایک ایک عمل کر کے بتا دیا، اے میرے امتیوں، میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا اسلام پر چلنے کا، اب اسی سنت رسول کے مطابق آپ زندگی گزارنا تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ کیا فرمایا آگے سنیں میرے پیارو، حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد سزا قائم کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے۔ اب یہاں پر
جہاں پر اسلامی حکومت ہے وہاں پر یہ عمل ہوتا ہے کہ جب یہ شعبان کا مہینہ آتا تھا تو جو بھی ایک سال یعنی پچھلے شعبان سے لے کر اس شعبان تک جو قیدی ہوتے تھے جیل میں ان کی سزا مقرر ہو جاتی تھی، یا تو ان کی سزا کم ہو جاتی تھی، یا تو ان کو رہا کر دیا جاتا تھا، یا تو ان کو یوں سمجھ لو کہ بڑی یا کوئی چھوٹی سزا ہمیشہ کے لیے دے دی جاتی تھی۔ یہ مہینہ آنے سے یوں سمجھ لو قیدیوں کا انصاف ہو جایا کرتا تھا، جو بھی سزا قائم کرنی ہوتی تھی، جو بھی جج ہوتے تھے، جو بھی فیصلہ کرنے والے ہوتے تھے، وہ اس مہینے میں سزا مقرر کر دیتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوتا، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے۔ تاجر کا مطلب ہوتا ہے ویپاری، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے۔ اب ہمارا حال تو یہ کہ ہم نے سالوں سے لوگوں کے پاس سے قرضہ لیا ہوا ہے مگر افسوس کے دینے کا نام نہیں لیتے۔ ایک بات بتاؤں میں، یہ میں نے بیچ میں سود کے بارے میں بیان کیا تھا، بیاج کے بارے میں، یہ بیاج کیوں عام ہوا، یہ سود کیوں عام ہوا، لوگوں کو مجبوراً سود پر پیسہ لینا کیوں پڑا؟ اس کی وجہ جانتے ہو؟ اس کی وجہ یہی ہے، اور لوگ سود لینے کیوں لگ گئے، یہ بیماری دنیا میں عام کیوں ہو گئی، اس کی وجہ جانتے ہو؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو عثمان غنی کے خزانے کے صدقے میں مال دیا ہے نا، وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، پہلے لوگوں کی مدد کرتے تھے، مگر وہ لوگ کیا کرتے تھے، لے تو لیتے تھے برابر، مگر جب دینے کی باری آتی تھی تو کہتے تھے کہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، جب آئے گے تب دے دیں گے۔ میرے پیاروں یہ جواب نہیں ہے۔ اگر کوئی ہماری ہیلپ کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہمارے برے وقت میں کام آتا ہے، ہماری مجبوری میں ہمارا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہوتا، کندھے پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، ایسے وقت میں اگر کوئی مالدار تمہاری مدد کرتا ہے تو مرتے دم تک اس کا احسان بھولنا مت، کیونکہ مصیبت میں جو کام آتا ہے وہی سچا دوست اور مددگار ہوتا ہے۔ مگر میرے پیاروں حال یہ ہو چکا کہ لوگوں نے قرضے دینا بند کر دیے، بیچارے لوگوں کے پاس لے لیتے تھے اور بعد میں دینے کا نام نہیں لیتے تھے، اور یہ بیماری اس دور سے شروع ہوئی میرے پیاروں، سود کی بیماری، بیاج کی بیماری، اور لوگوں نے پھر یہ سوچا، شیطان نے وار کر دیا سب سے بڑا کہ بھئی قرضہ تو دے گے مگر اس پر سود لینا شروع کر دو، بیاج لینا شروع کر دو، تاکہ لوگ ہمارے مالوں کو دبا نہ لے، انہیں حجم نہ کر لے، وہ جو مال دیا وہ ہمیں ایمانداری سے واپس دے دے، اور قرضے پر سود لینا اس لیے شروع کیا میرے پیاروں کہ کم از کم سود لے کر، بیاج لے کر تو ہماری موڑی واپس آ جائے گی، پھر بعد میں ہمارا نفع ملے نہ ملے ہماری موڑی تو کم از کم سود کے ذریعے واپس ہم لوگ لے لیں گے، تاکہ ہمارا مال، ہماری موڑی جو قرضے میں دی ہے وہ کہیں ہماری چلی نہ جائے۔ اور یہ سوچ شیطان کا سب سے بڑا وار کہ آج کے مالداروں کے اندر میرے پیاروں شیطان نے یہ اتنا بڑا وار کر دیا کہ پھر وہ لوگ غریبوں کا خون چوسنے لگے اور غریبوں مظلوموں کی آہیں ان کی بد دعائیں لینے لگے۔ مگر ہونا کیا چاہیے، طریقہ کیا تھا صحابہ کا طریقہ یہ تھا میرے پیاروں کہ تعزیر، ویاپاری اپنے قرضے ادا کر دیتے، جو لوگ ویاپاری ہوتے تھے وہ اپنے قرضے ادا کر دیتے تھے، جن کو دینا تھا رمضان سے پہلے اس مہینے میں دے دیتے تھے، جن کے پاس قرضہ لیا ہوتا تھا، اور جن کے پاس لینا ہوتا تھا اس مہینے میں لیتے تھے، یا تو تاریخ نکی کر لیتے تھے، فکس کر لیتے تھے کہ بھئی رمضان کے بعد فلاں تاریخ کو ہم تمہارا قرضہ دے دیں گے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، مومن کی زبان سچی زبان ہوتی ہے، مومن کی زبان پکی زبان ہوتی ہے، کسی کو دھکے مت کھلوائے، کسی کو بے وعدہ مت کرے، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی مت کرے، دینا ہو تو بول دے، فائنل تاریخ نکی کر دے، باقی نہ دینا ہو تو جھوٹ نہ بولے، کسی کے مال میں، کسی کے امانت میں خیانت نہ کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے پیاروں، اور دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے۔ یہ صحابہ کا عمل تھا۔ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے میرے آقا کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا اس کو صحابہ کہتے ہیں میرے پیاروں۔ اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعد صحابہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ میرے پیاروں یہ عمل بزرگان دین کا عمل تھا، اور الحمدللہ یہ مسلمانوں کا جذبہ تھا کہ مسلمان
یوں سمجھ لو کہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے صحابہ نے امت رسول کو ہمیں ایک زندگی جینے کا طریقہ بتایا. اللہ اور اس کے رسول کے پیارے صحابہ نے کہ بھئی اس طرح اگر آپ زندگی گزارو گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. مہنگواری کتنی بھی بڑھ جائے اگر آپ اس فاقہ کسی کرو گے, اگر یوں سمجھ لو کہ اپنے خرچوں کو کم کر دو گے, فضول خرچی نہیں کرو گے, تو انشاءاللہ تمہارا گھر بھی انشاءاللہ کم تنخواہ میں, کم پگار میں چل جائے گا. مگر شرط یہ ہے کہ فاقہ کسی اور صبر کرے, کیونکہ امام حسین نے صبر کیا, اللہ تعالیٰ نے انہیں جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا. تو آج ان کا مبارک دن ہے. یہ میری باتیں صحابہ کی باتیں تھی جو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو, میرے گھر والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بیان کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرمائے. آخر میں ایک عمل بتاتا ہوں, ہر مہم کامیابی کے واسطے ایک عمل کہ جب بھی کسی کے پاس جائے اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ عمل سن لے, اس آیت کو پڑھ کر دعا کرے, انشاءاللہ کامیابی ہوگی. وہ آیت کریمہ کون سی ہے سنیں, وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتِیَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. یہ دعا پڑھ کے اگر کوئی دعا مانگے گا, یہ آیت پڑھ کے اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. اعلان سامنے